अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। नुदरत बड़ी शौकीन मिजाज औरत थी, मगर इसकी बेटी उज़्मा इस जैसी ना थी। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी। मेरे साथ इसकी दोस्ती हो गई, तभी इसकी खातिर नुदरत आंटी के घर जाया करती, क्योंकि हम एक क्लास में थे। उज़्मा के वालिद का नाम वलीद था। हम इनको वलीद अंकल कहा करते। वो बहुत नेक तबीयत और अच्छे दिल के इंसान थे। एक अरसे से हमारे पड़ोस में आबाद थे। अबू की अंकल वलीद से अच्छी दोस्ती थी। जब फारिग वक्त मिलता वो दोनों हमारी बैठक में शतरंज की बाजी लगाते और चाय का लुत्फ़ भी उठाते। आंटी नुदरत अपने शौहर से कुछ मुख्तलिफ मिजाज की थीं। वो खुद को बना सवार कर रखती और घूमने फिरने की शौकीन थीं। 4 बच्चों की माँ थी, फिर भी गैर शादीशुदा लगती थी। लड़कियों में मिल बैठती तो लड़कियों के जैसी ही नज़र आती। ताहम अपने बच्चों का ख्याल भी करती, इनको साफ़ सुथरा रखती, ख़ास तौर पर उज़्मा पर तवज्जो देती थी। उज़्मा हंसमुख लड़की थी। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो बुझी बुझी रहने लगी है। खेलने और पढ़ने में भी दिलचस्पी नहीं लेती। एक दिन मैंने पूछा, उज़्मा क्या बात है, घर में कोई मसला है? आजकल अम्मी अबू में लड़ाई होती है, तभी हम बहन भाई परेशान रहते हैं। इसने कहा। एक दिन मैंने अम्मी को कहते सुना, खुदा जाने नुदरत के घर को किसकी नज़र लग गई है। अच्छा भला हंसता बसता घर तबाह हो रहा है। किसी घर में भी रोज़ की किलकिल अच्छी नहीं होती। देख लेना नताशा, ज़रूर कुछ ना कुछ होकर रहेगा, होनी होकर रहती है। नुदरत आंटी और वलीद अंकल का झगड़ा रंग ले आया। वलीद अंकल अच्छे ख़ानदान से थे, एक महकमे में छोटे ऑफिसर थे। तनख्वाह बस मुनासिब थी, दियानतदार थे, रिश्वत नहीं लेते थे, रिज़्क़ हलाल पर गुजारा था। लेकिन इनकी बेगम शुरू से ही तेज़ तरार खातून थी। वो जेवर बेचकर नए फैशन के कपड़े और मेकअप का सामान खरीद लेती थी। आमदनी से ज़्यादा अखराजात की वजह से घर का बजट तहबाला होने लगा। इसके बावजूद आंटी नुदरत की फरमाइशें ख़त्म ना हुई तो इनके घर में झगड़ा होने लगा। एक रोज़ ये बुरी खबर सब ने सुन ली कि इनके दरमियान तलाक हो गई है। लोग कहते थे नुदरत की गलती है, खुदा जाने किसका कसूर था। सज़ा तो इनको मिली जिनका इस किस्से में बिल्कुल कसूर ना था। इनके 4 बच्चे रिश्तेदारों में बट बटाकर दरबदर हो गए। अंकल वलीद चूँकि रिश्वत की आमदनी से नफ़रत करते थे, तभी बीवी की नाजायज़ फरमाइशें पूरी ना कर पाते। हमारे मोहल्ले में नसीर नामी एक शख्स महकमा मॉल में क्लर्क था। ये भी हमारा पड़ोसी था, लेकिन ऊपर की आमदनी से इसके घर में रुपए पैसे की रेल पेल रहती थी। इसके बीवी बच्चे रुपए उड़ाते और नुमाइशी ज़िंदगी बसर करते। नसीर की बीवी मदीहा से नुदरत आंटी की दोस्ती हो गई। वो इस औरत पर रश्क करने लगी और इसके रहन सहन की भी। वो भी अपने शौहर से इसी तरह की चीज़ों का मुतालबा करने लगी जैसी मदीहा के पास होती। कभी कहती, मुझे सोने की चूड़ियाँ बनवा कर दो, विलायती मेकअप और फला महंगा सेट ला कर दो, जैसा नसीर की बीवी के पास है। अंकल इनको समझाते, खुदा की बंदी, वो आदमी रिश्वत लेता है, मैं नहीं लेता। फिर मैं तुमको क्यों कर सोने की चूड़ियाँ बनवा कर दे सकता हूँ। मेरी तनख्वाह इन अय्याशियों की मुतमिल नहीं हो सकती। ये बात मगर नुदरत की समझ में नहीं आ सकती थी। वो कहती थी कि नसीर तो तुम्हारे दफ्तर में क्लर्क है और इसकी आमदनी तुमसे कहीं ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? तुम ज़रूर अपनी आमदनी हमसे छुपाते हो और कंजूसी से काम लेकर रुपया जमा कर रहे हो। आखिर ऐसी दौलत किस काम की कि बीवी बच्चे बेचारे छोटी छोटी खुशियों को तरसें। बिलाखिर नुदरत ने अपनी काया पलट ली। इनके हाथों में सोने की चूड़ियाँ और कानों में तलाई बालियाँ चमचमाने लगीं। वो कीमती इत्तर खुद पर छिड़क कर सैर को निकलने लगी। अब जो शौहर दफ्तर की राह लेते, ये बंद सवर कर अपनी राह हो लेती और बेचारे बच्चे यहाँ वहाँ फिरते। मोहल्ले वाले इन तब्दीलियों पे हैरान थे। फिर इस खामोश समंदर में तलातुम पैदा हुआ। मोहल्ले वालों ने एहतजाज किया और अंकल का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तभी आंटी ने तलाक 2 की रट लगा दी। अंकल बच्चों का ख्याल करके नज़रअंदाज करने लगे, लेकिन नुदरत आंटी को आराम न था। बिलाखिर वो तलाक लेकर चली गई। इस दिन उज़्मा बड़ी परेशान थी।
وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئی تھی۔ انکل بھی کچھ کم پریشان نہ تھے، ملازمت بھی کرنی تھی، بچے بھی سنبھالنے تھے۔ کچھ دن عظمیٰ کی پھوپھیاں باری باری آئیں، ان کے پاس رہیں، مگر کوئی کب تک اپنا گھر بار چھوڑتا ہے؟ اب تو بچوں کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً انکل کو ایک انوکھا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے بچے اپنی بہنوں اور بھائیوں میں بانٹ دیے۔ بڑی بیٹی کو ایک بہن لے گئی، عظمیٰ دوسری پھوپھی کے گھر پہنچا دی گئی، تیسری لڑکی چچی کے پاس اور بیٹا تایا کے گھر۔ انکل اب کھانا ہوٹل سے کھاتے تھے اور ان کے گھر میں تالا پڑا رہتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا ندرت آنٹی آئی ہیں۔ وہ محلے کے ایک معزز شخص کے گھر آئی تھیں۔ یہ صاحب پہلے بھی کئی بار ان کے جھگڑے نمٹا چکے ہیں۔ انہوں نے بھی آنٹی سے بچوں کو ملوانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر بھی آ گئیں۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ انہوں نے امی سے کہا، میں نے ارمان صاحب سے شادی کر لی ہے۔ ان کا بناؤ سنگار دیکھنے کے قابل تھا، قد کاٹ تو ویسے ہی قابل دید تھا، تاہم جس شخص سے انہوں نے شادی کی وہ کوئی بہتر انسان نہ تھا۔ صورت شکل کا گیا گزرا اور خدا جانے کیا کاروبار کرتا تھا، لیکن ندرت آنٹی کے بناؤ سنگار اور قیمتی لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی دولت مند ہوگا۔ وہ آئی تو بتا رہی تھی کہ ولید کے مالی حالات سے تنگ تھیں، نوکری کرنے کا سوچ کر ارمان کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے مجھ کو شادی کی آفر کر دی۔ میں تو غربت سے نکلنے کی دیرینہ آرزو رکھتی تھی۔ وہ میری اس دیرینہ آرزو کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے انہوں نے مجھ کو سونے کی چوڑیاں دلوائیں، کہا کہ رقم جب چاہو دے دینا، بے شک قسطوں میں، سنار کو ادا کر دینا۔ میں نے ولید کو یہ بات بتائی، ان کو پسند نہ آئی اور وہ مجھ سے بہت لڑتے جھگڑتے رہے۔ کہنے لگے، جس سے زیورات لائی ہو واپس کر آؤ، ورنہ ہم اس کی قسطیں ادا نہ کر سکیں گے۔ بس اس بات پر لڑائی بڑھتی گئی اور بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ آنٹی کی بات سے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ انکل سے طلاق لینے پر افسردہ نہ تھیں بلکہ بہت خوش تھیں۔ انہیں بچے کی یاد ستاتی تو بہت تھی، لیکن وہ سمجھتی تھی بچے کچھ دنوں بعد خود بخود ان کے پاس آ جائیں گے۔ امی نے کہا، تمہیں شادی کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی کہ تم نے بچوں کا بھی خیال نہ کیا؟ کہنے لگیں، میں کیا کرتی، میرے بھائی اور بھابھی مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے، کب تک ان پر بوجھ بنی رہتی۔ گھر سے کہیں ملنے ملانے جاتی، بھابھی کو اعتراض ہوتا، بھائی سے شکایت لگاتی کہ یہ خواہ گھومتی پھرتی ہے، گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی۔ اس پر بھائی میرے گھومنے پھرنے پر پابندیاں لگانے لگے۔ انہیں میرے گھر سے نکلنے، پہننے اوڑھنے پر بھی اعتراض تھا۔ ایک دن میں نے زیورات کا ایک سیٹ خریدا، بھابھی کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ ندرت سے پوچھو یہ مہنگے مہنگے سیٹ کہاں سے لائی ہے۔ اس بات پر بھائی نے باس پرس کی۔ مجھے برا لگا۔ میں ارمان کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے کہا، تم مجھ سے شادی کر لو، ورنہ زمانہ تم کو چین سے جینے نہیں دے گا۔ سنا ہے جس آدمی سے تم نے شادی کی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ ہاں، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس کی بیوی نے اعتراض نہیں کیا۔ امی نے سوال کیا۔ جب مجھ سے شادی کی خبر اس کی بیوی تک پہنچی، وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ اب ان کے بچے بھی نانی نانا کے پاس ہیں۔ آنٹی ایسے باتیں کرتی چلی گئیں۔ امی کو ان کی باتوں پر افسوس ہوا۔ کہنے لگیں، اپنے 4 بچے برباد گئے اور ارمان کے 3 بچے تباہ گئے۔ 2 گھر اجاڑ کر پھر ایک گھر بسایا۔ اب دیکھو کہ یہ گھر بھی بسا رہتا ہے کہ نہیں۔ ارمان کے بچے کسی اور شہر میں رہتے تھے۔ وہ بچوں سے ملنے جاتے، یہ بھی ساتھ جاتی، ہوٹل میں ٹھہرتی، شاپنگ کرتی۔ تب بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے بچوں سے ملنے کیوں جاتے ہیں اور ان کو خرچ وغیرہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ 2 سال بعد ایک روز ہم نے سنا کہ ارمان اور آنٹی ندرت کی بہت لڑائی ہوئی ہے۔ یہ بھی سنا کہ ارمان کے پہلے سسر فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ میری بیٹی اور ان کے بچے اس وقت تک ارمان کے پاس نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنی دوسری بیوی ندرت کو طلاق نہیں دے دے گا۔ جب ارمان اپنے بچوں سے ملنے گئے، ان کے ماموں نے ملنے نہیں دیا کہ والد کی وصیت یہی تھی۔ ارمان بچوں سے پیار کرتا تھا،
اس نے آخرکار اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے ندرت کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن سب نے دیکھا کہ ارمان ٹرک لایا ہے اور اس پر سامان لوڈ کروا رہا ہے۔ جب سامان لوڈ ہو چکا اور وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، اچانک ندرت آئیں جو شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو مجھے بتائے بغیر سامان سمیت؟ تبھی وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ارمان کو حالات سنبھالنے پڑے۔ اس وقت تو اس نے ندرت کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ چلو میرے ہمراہ، میں تمہارے ہی لیے تو شفٹ کر رہا ہوں ایک نئے بنگلے میں۔ تم کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اپنے شہر لے جا کر اس کو طلاق دے دی اور خود پہلی بیوی کے گھر چلا گیا۔ اب ندرت آنٹی کی جرأت نہ تھی کہ پہلی بیوی کے گھر جاتی، وہ یقیناً ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال باہر کرتی۔ کوئی چارہ نہ تھا، واپس اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ ایک روز والد صاحب ایک دوست کے توسط سے ارمان کے پاس گئے۔ پوچھا، جب تم نے اس کو طلاق ہی دینی تھی تو شادی کیوں کی؟ اس کے بچے دربدر ہوئے اور وہ بیچاری بے گھر ہو گئی۔ تم کو اس کا آسرا نہیں توڑنا تھا۔ وہ ایسی عورت ہے جس کی خواہشات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کو روز ایک نیا جوڑا چاہیے اور زیورات سے اس کا دل نہیں بھرتا۔ ہفتے میں 2 بار شاپنگ کرنے ضرور جاتی ہے۔ جب تک رات کا کھانا ہوٹل سے نہ کھائے اس کو جینے کا لطف نہیں آتا۔ میرا تو آدھا کاروبار اس کی نظر ہو چکا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے۔ اس کو بچانا ہے ورنہ میں بھی باقی نہ رہوں گا۔ اس عورت میں گھریلو عورت جیسی کوئی صفت نہیں ہے۔ ارمان نے یہ باتیں کہیں تو ابو کو اور بھی افسوس ہوا۔ امی کہنے لگیں، نتاشا کے ابو، دیکھو تو صحیح، ندرت کو اپنے جگر گوشوں کا بھی خیال نہیں آیا۔ کل جب اس کے بچے جوان ہوں گے اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کیوں ارمان کے پاس گئے؟ بھاڑ میں جائیں یہ دونوں، امی بولیں۔ ولید میرا دوست ہے، مدت کا پڑوسی ہے، مجھ سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، غمزدہ رہتا ہے بچوں کے لیے۔ سوچا ندرت کے حالات معلوم کروں، شاید ان کے بیچ دوبارہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب کہاں ہونے لگی صلح، طلاق ہو گئی، وہ بھی ندرت نے خود اپنی مرضی سے لی ہے۔ اب کیا دوبارہ شادی کرے گی ولید سے؟ والد صاحب امی کی بات سن کر چپ رہ گئے۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے۔ پھر ایک روز ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنٹی آئی ہیں، بری حالت میں ہے کہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ معمولی لباس، بال بھی الجھے ہوئے، لگتا تھا بہت دکھی ہیں۔ امی نے حیرت سے دیکھا، ندرت یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نتاشا کی امی، بس نہ پوچھو، کون سا دکھ نہیں ہے۔ سچ کہوں تو دنیا میں کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسرت ہے تو عورت کو اپنے گھر اور بچوں کے درمیان رہ کر ملتی ہے۔ آج تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کی دولت بھی میرے پاس ہو تو وہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی جو ایک ماں کو اپنے بچوں کو گلے لگا کر ملتی ہے، بشرط یہ کہ شوہر نیک ہو۔ آج ندرت راہ راست پر آ گئی ہے مگر دنیا کی ٹھوکریں کھا کر۔ امی نے خوش ہو کر ابو کو آواز دی، اب ان کے دکھوں کا کچھ مداوا کرو، ہم پڑوسی ہیں، آخر ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم ولید کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ ندرت سے دوبارہ نکاح کر لے تاکہ اس کے بچے پھر سے محور پر آ جائیں۔ والد صاحب امی کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، اچھا ندرت سے کہو میں ولید سے بات کروں گا، شاید وہ مشکل سے مان جائے۔ والد صاحب نے انکل ولید سے بات کی۔ وہ کہنے لگے، اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے، وہ کافی سیانے ہو گئے تھے۔ والد نے دوبارہ کوشش کی، وہ ٹال مٹول کر گئے۔ کچھ دنوں بعد عظمیٰ مجھ سے ملنے آئی۔ اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور 7ویں کا امتحان دیا تھا۔ میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری امی اور ابو پھر سے ایک ہو جائیں، تمہارا بھی ایک گھر ہو جہاں تم سب ساتھ رہو؟ وہ کہنے لگیں، بہت جی چاہتا ہے، کیا بتاؤں گھر کیا ہوتا ہے، اپنا گھر تو جنت ہوتا ہے، لیکن ہم سے تو یہ جنت کب کی چھن گئی ہے۔ دوسروں کے گھر میں رہنے سے جو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو پھر تم اپنی امی کو لے کر آؤ اور تم سب ساتھ رہو۔
ایسا ہو تو سکتا ہے۔ ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن چاچی اور پھوپھیاں نہیں مانتی۔ وہ ابو کو اس طرف سوچنے ہی نہیں دے رہی، ان کو امی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور دوبارہ اپنے ابو اور امی کو ملوا دیتی۔ ہم سب پھر ایک جگہ ہنستے کھیلتے۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی، جیسے وہاں کسی گمشدہ جنت کی تلاش کر رہی ہو۔ اگر آپ لوگ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کر کے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔